सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, ना कोई सानी है ना कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपके आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। जानमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। एक खूबसूरत सा दिन जिसमें हम पाकिस्तान में बसने वाली दीगर कम्युनिटीज़, दीगर लोगों को जो पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, उनको अपने साथ लिए बैठे हैं और फिर एक मुस्तकबिल के उस दिन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं जो आना ही आना है, जिसका वादा है हर मजहब में, हर मसलक में, और दीन वाज़े तौर से उसका इशारा दे चुका है। हर आने वाला पैगंबर उस दिन के हवाले से बता चुका है कि तैयारी करो, और फिर आने वाला वक्त, गुजरता हुआ लम्हा, सब उसी की तरफ लेके जा रहे हैं। बड़ी पेशन गोइयां हुई हैं। कौन है जिसको हम हादी बरहक कहें, कौन है जिसको हम लीडर कहें, कौन है कि जिसके इंतजार में कायनात ठहरी हुई है, कौन है जो आने वाले वक्तों में कायद होगा, रहबर होगा, रहनुमा होगा, हादी होगा, कौन है, और फिर उसके आने की क्या निशानियां हैं, और फिर किस तरह से दीगर मज़ाहिब उसको अपनी अपनी ज़ुबान में, अपनी अपनी लैंग्वेजेस में, अपने अपने तर्ज और अपने अपने सांचे में समोए बैठे। मैं आज के प्रोग्राम में खुश आमदेद कहना चाहता हूँ। बहुत ही प्यारे, बहुत ही हसीन दीगर प्रोग्राम से भी आते रहें। पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी की बहुत ही उम्दगी के साथ नुमाइंदगी करते हैं बिशप खादिम भुट्टो साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम। साथ साथ हमारे दरमियान एक और शख्सियत तशरीफ फरमाए। पिछले प्रोग्राम में जब तशरीफ लेकर आए थे तो खुद से कहकर अपनी प्यारी सी आवाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सुनाई थी। ताल्लुक आपका हिंदू कम्युनिटी से है। पंडित मनोज साहब, आपको खुशामदीद कहना चाहता हूँ। स्कॉलर भी हैं, प्रोग्राम्स में आते हैं और अपनी इल्म और हिकमत से हमें नवाजते हैं। आज एक और शख्सियत तशरीफ फरमाए। मैं दिल से इनका बड़ा मद्दाह भी हूँ और इनको हर प्रोग्राम में जब बोलता हुआ देखता हूँ मुझे इत्मीनान होता है कि इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम हो रही है, एतदाल की फ़ज़ा कायम हो रही है। बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं अल्लामा जवाद हैदराबादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले अल्लामा साहब आपसे आगाज़ करते हैं और पहला सवाल बुनियादी सवाल है। हम जिसका इंतज़ार कर रहे हैं पूरी कायनात, वो कोई ऐसा ख़ास वक्त है, लम्हा है कि जब उस इमाम, उस रहबर और उस कायद की आमद होगी? किसी चीज़ की कमी है? कोई ऐसा वाक़या है जो रोनुमा होगा जिसके लिए हम सब मुंतज़िर हैं? आखिर वजह इंतज़ार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजिऊन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं अवैस भाई आपका बहुत मुतशक्किर व ममनून हूँ कि आप गाहे बगाहे इतने खूबसूरत उन्वानात पर मुस्तकिल प्रोग्राम्स को मुनक़्क़िद करते हैं और उसमें तमाम मज़ाहिब और कम्युनिटीज़ से रखने वाले अफराद को मदऊ करते हैं ताकि सैर हासिल गुफ्तगू उस मज़कूरा मौजू पे की जा सके। ये मौजू जो आपने रखा क़यामत और मज़ाहिब आलम, यकीन मानिए कि ये उम्मीद अफ़ज़ा मौजू है। इससे उम्मीद जन्म लेती है, इससे उम्मीद नशोनुमा पाती है और इससे जो है वो मायूसी के साए ख़त्म होते हैं और इससे इंसान पेश कदमी की तरफ बढ़ता है। जिस आयत को मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ा और आपके सामने इस वक्त तिलावत किया, अल्लाह इरशाद फरमाता है अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजिऊन। क्या तुम सब ने ये गुमान कर रखा है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया है और तुम पलटाए नहीं जाओगे? तुरजिऊन, राजिऊन, इरजिई, ये सब कुरान मजीद में पलटे पलटे मुख्तलिफ सीगों के साथ अल्फाज हैं जिसका सब का माना एक है, पलटना और लौटना। देखिए, इंसान इस दुनिया में आया है, कोई इस दुनिया में हमेशा नहीं रहा। इस वक्त हम तीन मज़ाहिब को रिप्रेजेंट करने वाले बैठे हुए हैं। आलम इंसानियत में ये अम्र तयशुदा है कि जो दुनिया में कदम रख चुका है उसे दुनिया से वापस ज़रूर जाना है। अच्छा। वो दुनिया में हमेशा नहीं रहेगा, उसे एक वक्त के बाद यहाँ से रुखसत हो जाना है। अब ताबीरात में, तशरीहात में अपने मुकाम पर इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन एक नुक्ता इत्तिफ़ाक़ ये है कि सब ने इस दुनिया से वापस जाना है। अब वो वापसी का सफ़र, उसके लवाज़िमात क्या हैं, उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, उसके लिए क्या तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए, ये फिर हमें दीन और मज़हब समझाता है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमें एक प्रोसेस दिया गया है, एक जो वक्त दिया गया है, ये जो वक्फ़ा है ना, जिसे हम ज़िंदगी समझ रहे हैं, जिसे हम ज़िंदगी समझे बैठे हैं, दरअसल ज़िंदगी नहीं है। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब। अल्लाह फरमाता है ये जो दुनियावी ज़िंदगी है खेल और तमाशा है। व इन्ना दारल आखिरत हियल हयवान लौ कानू यालमून। हमने आखिरत में तुम्हारे लिए हकीकी घर सजा रखा है। आप देखिए इस वक्त जितने हज़रात बैठे हुए हैं, हम सब बैठे हैं और जो मैं नाज़रीन सुन रहे हैं,
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں گا، کبھی بیمار نہیں ہوں گا. حق ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ خوشحال رہوں گا، بدحال نہیں ہوگا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ جوان رہوں گا، کبھی بڑھاپے کی طرف نہیں جاؤں گا. لیکن کون سا انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہمیشہ صحت مند رہے؟ کون یہ نہیں چاہتا کہ خوشحال رہے؟ اور کون یہ نہیں چاہتا کہ جوان رہے؟ تو جب فطرت میں اللہ نے یہ سوال رکھ دیا تو اس کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ اگر دائمی زندگی چاہتے ہو جو بڑھاپے سے پاک ہو، بیماری سے پاک ہو، بدحالی سے پاک ہو، امن و امان ہو، دہشت نہ ہو، خوف نہ ہو، اس زندگی کو گزار کر آخرت کی طرف لوٹو. جنت وہ مقام ہے، جنت وہ مقام ہے کہ جہاں پر نہ موت ہے، نہ فنا ہے، نہ زوال ہے، نہ بدحالی ہے، نہ بڑھاپا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زندگی کو آخرت کا مقدمہ سمجھنا چاہیے اور اس میں پھر ایسے کام کرنے چاہیے جو آخرت کو بہتر بنائے. آخرت کو بہتر بنائے. منوج صاحب، یہ سوال بڑا خاص ہے. ہم نے اسلام سے بھی یہ بات سیکھی، ہیون جنت کا تصور ہے. میں جانتا ہوں خادم بھٹو صاحب سے اس سے پہلے پروگرام میں بھی یہ بات ہوئی ہے، جنت اور ہیون کا تصور ہے. ہندو مذہب میں جنت کا تصور کس حد تک واضح ہے، اور موت کے بعد سیدھا جنت میں جاتے ہیں یا اسی دنیا میں بار بار آتے ہیں؟ ایکچولی کانسیپٹ کچھ یوں ہے ایز پر بھگوت گیتا کہ سانشا سرو بھوتانام تسیام جاگرتی سیانی تسیم جاگرتی بھوتانی سانشا پکشتو منے. جو انسان دنیا میں آیا ہے، مولانا صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتا چلوں، اس کو دنیا سے جانا ہے اور جانے کے بعد اس کے تمام مذاہب میں اس کے مراحل جو ہیں الگ الگ ہیں. ہندو مذہب یہ کہتا ہے کہ ایک جنم نہیں، اس کے بہت سارے جنم ہوں گے. دوسرا جو فنڈامنٹل لاز ہندو کا ہے، سیکنڈ نمبر، وہ یہ ہے کہ اس کا جنم ہوگا. اسلام میں اس کا تصور نہیں. اچھا، جنم جب انسان مر جائے گا تو اس کا 12واں کیا جاتا ہے اور 12ویں کے بعد اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ سفر 1 سال کا رہتا ہے، یم پوری جانے تک. وہاں پر جب وہ 1 سال کے بعد پہنچتا ہے تو اس کے بعد اس کا حساب شروع ہوتا ہے. یم پوری جانے کا 1 سال پورا 336 دن پورے کمپلیٹ ہوتے ہیں یم پوری جانے کے لیے، جس کو یمراج بھی کہتے ہیں ہم لوگ. جس کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کا لاسٹ ہوتا ہے 12واں. اور اس کے بعد ہم شراد کرتے ہیں. شراد ایکچولی برسی کو کہا جاتا ہے، برسی کا تصور ہم میں ہے نہیں، اس لیے شراد اس کو کہتے ہیں. ہماری زبان میں اس کو شراد کہتے ہیں کہ 1 سال ہو گیا. اور جب آپ، ہمارا تصور تو یوں ہے کہ اس کا جو پنڈ دان ہم لوگ اس کو کہتے ہیں، تھوڑا سا سمجھانا مشکل ہے، میں کوشش کر رہا ہوں. اس کو پنڈ دان کرتے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے اعمال، اپنے اپنے جو نیک کرم ہیں وہ اس کو دان کرتا ہے، اس کو اندان کرتا ہے. مطلب کہ جو حلال رزق کماتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے نام سے غریبوں میں بانٹ دیا جاتا ہے تاکہ اس کا ثواب مل سکے. تو وہ کیا 1 سال کا جو سفر ہے، اس کے سفر کی آسانی کے لیے، اس کی سفر کی آسانی کے لیے یہ سارے اقدام کیے جاتے ہیں کہ اللہ اس کو خوش رکھے، شری رام اس کو خوش رکھے اور اس کا جو سفر ہے آسانی کے ساتھ طے ہو سکے. یم پوری کے آگے جنت ہے یا نہیں؟ یم پوری کے بعد جب اس کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے احتساب کا، کیونکہ مکافات عمل کا سلسلہ تو ہر دور میں رہا ہے، ایسا تو ہے ہی نہیں کہ ہندو مذہب میں نہیں، اس میں بھی ہے مکافات عمل. کرمنی وادکارستے ماں کرم پھلیشو کداچنم. جیسا کرم آپ کرو گے، کرم کیے جا پھل کی اچھا مت کر رہے انسان، جیسے کرم کرے گا ویسے پھل دے گا بھگوان. اور یہ ہے گیتا کا گیان. تو گیتا کا گیان بڑا بڑا مختصر سا ہے کہ جنت کا کانسیپٹ ہے، میں کہہ سکتا ہوں ہے جنت کا کانسیپٹ. یم پوری کے بعد جنت، بالکل اس کو سورگ کہتے ہیں، لیکن مکتی کا کانسیپٹ نہیں ہے. اس کے آگے جو سلویشن جس کو کہتے ہیں، جس کو مکتی ہم کہتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ جو جنم اور مرن انسان، یہ جو دھرتی ہے، یہ سزا کے طور پر پیش کی گئی ہے. اچھا، ہاں، ہندو مذہب میں یہ کہ بھائی جس کو سزا دی جاتی ہے تو اس کو مرتیو لوک میں بھیجا جاتا ہے، اس کو مرتیو لوک کہتے ہیں جہاں موت ہو جاتی ہے. سورگ میں تو موت ہوتی نہیں ہے. اچھا، ہاں. تو یہ کیا کرتا ہے کہ اپنے کرم، اچھے کرم ہوں گے تو اس اگر 100 میں سے 100 اگر اچھے کرم ہوں گے تو سورگ ملے گا، اور اس کا جو احتساب ہوگا اور اس کا جو پروفٹ ہوگا وہ 100 میں سے 100 ہوگا. جیسے 100 ختم ہوگا اس کو دوبارہ سے یہاں بھیجا جائے گا. تو ہندو مذہب کا جو گول ہے، یہ میں تھوڑی سا 1 منٹ آپ کو اور لوں گا. ہندو مذہب کا جو گول ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لکش، جس کو کہتے ہیں مشن، وہ یہ ہے کہ اس کا موکش ہو سکے، اس کی تاحیات مکتی ہو سکے. تو تاحیات مکتی جب ہوگی کہ جس آتما میں پرماتما، آتما جو ہے وہ پرماتما کا انش ہے. تو یہ آتما وہاں سے آئی ہے، جس دن وہاں پر جائے گی اس کو ہم سیلویشن اور موکش. واضح ہو گیا. سورگ کا کانسیپٹ ہے، جنت کا کانسیپٹ ہے. یہ ایک فلٹر پروسیس ہے، ایگزامینیشن ہے. ہم یہاں صاف ہو کے 5 اسٹار ہوٹل جیسے آپ کا ایکسس ایکسپائر ہو جائے گا. یہ میں پوچھوں گا، یہ سورگ کی ڈیفینیشن مزید میں پوچھوں گا. خادم بھٹو صاحب، ایسا کیا گناہ انسانیت سے سرزد ہوا کہ جس کی سزا کاٹنے کے لیے پوری انسانیت یہاں پر آئی ہوئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جرم ابھی تک جاری ہے، تسلسل باقی ہے، صدائے کن فیکون بھی آ رہی ہے؟ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے پھر اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، اور جب بھی آپ کے پروگرام میں آنے کا موقع ملتا ہے ایک اچھی گفتگو ہوتی ہے.
تو ایکچولی پتہ کیا ہے کہ گناہ سرزد حضرت آدم سے ہوا تھا، اچھا اور ہم سب جو ہیں آدم کی اولاد ہیں، اچھا کیونکہ در حقیقت خدا کا حکم نہ ماننا جو ہے نافرمانی ہے۔ اچھا انبیاء سے تو ہم یہ expect گناہ کرتے ہے، نہیں ہوتا، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ یہ ترک اولا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ ہاں جی، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ان کو بولا گیا کہ اس درخت کا پھل آپ نہ کھائیں، تو جب اس کی حکم عدولی ہوئی تو در حقیقت خدا کے کلام کی حکم عدولی ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ان کو اس کی یعنی کہ سزا بھی دی گئی کہ بھئی جو زمین کو جو پہلے لانتی نہیں تھی، لانتی ٹھہرا دیا گیا کہ اس پہ اونٹ کٹارے اگیں گے اور پھر یہ اپنا پھل دینا بند کر دے گی، کیونکہ زمین پہلے اس طرح تھی نہیں، جس کی جو خوبصورتی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، جب یہ اس پر لعنت نہیں کی گئی تھی خدا کی طرف سے، یہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اچھا جیسے باغ عدن کا ذکر ہے اچھا قرآن مجید میں اور بائبل میں، تو باغ عدن میں سمجھے کہ ہر طرف رونق تھی، خوشی تھی، اداسی نہیں تھی، ٹھیک ہے، نہ غم تھا نہ موت تھی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے موت آ گئی، گناہ جب ہوا تو موت آ گئی، کیونکہ جہاں پر گناہ ہے جرم ہوتا ہے، وہاں پر گناہ ہوتا ہے، اور گناہ کی جو سزا ہے وہ موت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جیسے مفتی علامہ صاحب نے کہا، تو بائبل مقدس میں بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو انسان دنیا میں پیدا ہوگا اس سے ایک بار مرنا ضرور ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جی، کہ اس سے موت کا مزہ چکھنا ضرور ہے۔ اب جو قیامت ہے ہمارے نزدیک، قیامت بائبل مقدس میں ایک واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ قیامت کا مطلب ہے کہ دوبارہ زندہ کیا جانا، ٹھیک ہے، یہ واضح ریزوریکشنز۔ اب قیامت جو ہے جس کا لغوی معنی جو ہے دوبارہ زندہ کیا جانا یا زندہ کیا جانا، یہ اس کا جو معنی ہے یہ اردو زبان سے اس کا تعلق ہے اس لفظ کا، اور انگلش میں سے کہتے ہیں ریزوریکشنز، اور پھر یوم قیامت بھی سے کہا گیا، یوم حشر کہا گیا، پھر ججمنٹ ڈے کہا، ڈومز ڈے کہا گیا، اور اس طرح کے کئی ایسے الفاظات ہیں جو اس آخری دن کو، جو انصاف کا دن ہوگا، جسے ہم قیامت سے تشبیہ دیتے ہیں، اس دن کا جو ہے وہ تمام مذاہب میں انتظار کیا جا رہا ہے۔ اب کچھ لوگ مذاہب ایسے ہیں جو اس پر یقین نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے نا اعمال، یہ آپ کی سزا اور جزا ادھر ہی پوری ہو جاتی ہے، سارا کچھ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اچھے اعمال کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی جزا بھی اچھی ملے گی، اگر آپ برے اعمال کر رہے ہیں تو سزا بھی آپ کو دنیا میں ہی ملے گی۔ اور کئی بار ہم لوگوں سے سنتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہوگا اور یہی سب کچھ ہے، لیکن ہم کلام مقدس کو، چاہے وہ قرآن مجید ہے یا بائبل مقدس ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ وہاں وہ اٹل ہے، ان میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں حضور یسوع المسیح کے متعلق کہ وہ دوبارہ آئیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے جو مردے قبروں میں ہیں ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ بے شک وہ کر سکتے ہیں، بے شک وہ کر سکتے ہیں۔ میں بشیر صاحب ایک سوال یس اور نو میں تینوں مہمانوں سے لوں گا تاکہ ہمارے سننے والوں کے لیے آسان ہو جائے، اور جو آپ نے کہا ہے وہی ہے، یعنی یہ دنیا عارضی ہے اور اس پہ سارا معاملہ ختم نہیں ہو رہا، ہم ایک اور جہان کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یس ایسے ہی ہے، یس علامہ صاحب بالکل ایسے ہی ہے۔ خوب، یعنی یہ سارا جتنے مذاہب میرے ساتھ یہاں تشریف فرمائے وہ اس بات پہ واضح ہیں کہ دنیا عارضی سرائے خانہ ہے، کرائے خانہ ہے، یہ ہمارا حتمی مکان نہیں ہے، ہمیں کسی اور مکان کے لیے پیدا کیا گیا، ہمیں یہاں تیاری اچھی کرنی ہے۔ لوٹ کر آئیں گے، مزید سوالات ہیں اور اب قیامت کے حوالے سے کیا معاملات ہیں وہ بھی پوچھیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، الف لام میم میں
دیگر مذاہب ایک ساتھ جمع ہیں. پاکستان کی خوبصورتی بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہاں پہ من میں جو سوال آتا ہے میں پوچھ لیا کرتا ہوں تاکہ عام لوگوں کی, مجھ جیسے لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو. آپ نے دیکھا کچھ چیزیں ہر مذہب میں سملر ہیں, ایک جیسی ہیں, چاہے وہ بنیادی چیز ہو, چاہے وہ ایسی چیز ہو جو وقت کے ساتھ ساتھ گرو کرتی ہے. مثال کے طور پہ جینا, مرنا, موت اور قیامت کا تصور, اور پھر جنت کا تصور ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے پڑھا. ایک اور چیز ہے جو شاید انسان کی فطری ڈیمانڈ بھی ہے, اس کا تقاضا بھی ہے, ہم رشتے بناتے ہیں, عقد کرتے ہیں, اور اس کے بعد نسلیں آگے بڑھتی ہیں. تو لہٰذا آج ہم دیگر ادیان سے, کیونکہ قیامت کی طرف سفر کر رہے ہیں, جاننا چاہیں گے کہ یہ رشتے بنانے کا تصور کس حد تک جامع اور پیچیدہ اور مشکل اور آسان ہوتا ہے. یعنی میں اگر سب سے پہلے خادم بری صاحب آپ سے پوچھوں, کرسچینٹی میں جو نکاح کا تصور ہے, جو میرج کا تصور ہے, وہ کس طرح سے ہے؟ یعنی ایک آدمی, ایک خاتون, دونوں آپس میں رضامندی ہو, اور بشپ کا ہونا ضروری ہے, پریسٹ کا ہونا ضروری ہے, یا خود آپس میں نکاح کر سکتے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں پریسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا. کیونکہ پریسٹ جو ہے یہ ایک خدا کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے. اچھا. جو ایک عورت اور ایک مرد کو ہے جو ہے ان کو پاک نکاح میں باندھ رہا ہوتا ہے. ایکچولی یہ جو نکاح ہے نا, یہ کوئی انسانی رسم نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب حضرت آدم کو خدا تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیش کیا تو وہ ایکچولی ان کی ایک نکاح کی رسم ہی تھی جو ہمیں نظر آتی ہے. وہ انسان ہی تھے نا, لیکن انسان تھے نا, انسانی رسم ہوئی, خدائی رسم تھی, کیونکہ خدا نے ان کو آپس میں جوڑا نا. کیونکہ خدا نے کہا کہ میں تیرے لیے یہ ایک عورت بنائی ہے. اور ایکچولی نکاح کی جو ایک وحد جو میں آپ کو کڑی بتاتا ہوں, وہ سب میں وہی ہے. اچھا. کیا؟ دنیا کے کسی مذہب میں لے لیں, اچھا, وہ قبولیت ہے. ہاں, ایجاب و قبول ہے. واہ بس. پنڈت نہ ہو, پریسٹ نہ ہو, تب کام چل جائے گا؟ قبولیت نہیں, گواہ کا ہونا ضروری ہے. اچھا. اور جو پریسٹ ہے, چاہے وہ پنڈت ہے, چاہے وہ مولوی ہے, یا کوئی بھی ہے, ان کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک عہد لیتے ہیں بائبل مقدس پر, دونوں فریقس کا ہاتھ رکھا. اچھا. ایک اقرار نامہ لیا جاتا ہے کہ یہ جن کا نکاح کیا جا رہا ہے, یہ ساری عمر دکھ ہو, سکھ ہو, امیری ہو, غریبی ہو, یا جو بھی ان کی آنے والی زندگی ہے, وہ ان کے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے, جڑے رہیں گے. بوسہ دیتے ہیں, یہ بھی رسم کا حصہ ہوتا ہے؟ نہیں, بوسہ رسم کا حصہ نہیں ہے, لیکن یہ آپ ایک کلچر. اچھا, کلچرل چیز ہے. کلچر سے, لیکن سب سے جو مین وجہ ہے وہ آپ کی قبولیت ہے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ ہم لوگ نکاح سے پہلے جو ہے وہ لڑکے کو بھی پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے یہ نکاح کر رہے ہیں, اور لڑکی کو بھی پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے نکاح کر رہی ہیں, آپ کو کوئی زور زبردستی یا پریشر کی وجہ سے تو یہاں پر نہیں لایا گیا. اگر لڑکا یا لڑکی کہتے ہیں کہ یہ اس میں میری مرضی شامل نہیں ہے, تو ہم اس نکاح کو کرنے سے انکار کر دیں. اور کوئی ایج کرائٹیریا بھی ہے اس کا؟ جی, کم از کم 18 سال. کم از کم 18 سال. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں پنڈت صاحب یہی سوال آپ سے پوچھوں گا. ہندوازم میں جب نکاح ہوتا ہے تو پنڈت کا ہونا ضروری ہے, وہ جو اگنی اور 7 پھیرے, یہ تصور کیا ہے؟ ایکچولی وہ وٹنس ہے. اچھا. ہاں, فائر جو ہے وٹنس ہے, کیونکہ فائر کا خاتمہ نہیں ہے ایز پر ہندو لا, اکارڈنگ ٹو ہندو لاز. فائر جو ہے, آگ جو ہے, اگنی جو ہے, اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا, اور ہم لوگ اس کو دیوتا بھی مانتے ہیں. تو اور کوئی ہو کہ نہ ہو, فائر بریگیڈ آتی ہے, فوراً بجھا دیتی ہے, خاتمہ ہو جاتا ہے. نہیں, میں اس فائر کی بات نہیں کر رہا, میں آگ کی بات کر رہا ہوں. اس کو ساکشی مانتے ہیں ایز اے فائر کا نہیں ہے, پنڈت کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ جو 7 جو وچن ہوتے ہیں, 7 جو پرومسز ہوتے ہیں, 7 جو پھیرے ہوتے ہیں, اس میں 4 پھیرے لڑکا آگے ہوتا ہے. آپ دیکھیں وہ گول گول گھومتے ہیں, 7 بار گھومتے ہیں. وہ لڑکا آگے ہوتا ہے. ہاں, لڑکا آگے ہوتا ہے. اس کے 4 وہ پرومس کرتا ہے اپنی وائف سے کہ یہ چیزیں, میں زیادہ لمبی بات بحث ہو جائے گی, کہ یہ میں ٹائم پر آپ کو, دور کیسا بھی ہو, میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. اور 4 اور 3 7, 3 جو وہ لڑکی آگے چلی جاتی ہے. اچھا. ہاں, پھیرے میں پنڈت روکتا ہے. وہ 7 وچن ہوتے ہیں. پنڈت روکتا ہے کہ آگے مت جاؤ, وہ خود چلی جاتی ہے یا ایک رسم ہے؟ نہیں, وہ خود کرتے ہیں, رسم ہے. وہ روکتے ہیں پنڈت, 4 پھیرے وہ ہو جاتے ہیں, اور 3 پھیرے وہ روک کر پھر وہ کنٹینیو کرتا ہے. تو اس طریقے سے خوبصورتی ہے. 4 پھیرے ہوتے ہیں کہ حالات کچھ بھی ہو,
میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتی. اور ہندو مذہب میں ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ وہ ایک جنم کی شادی نہیں ہوتی, وہ 7 جنموں کی شادی ہوتی ہے. اچھا, ہوتی ایک ہی جنم میں مگر اگلے 7 جنم. ہاں, وہ ان کا کانسیپٹ ہے, ان کا ماننا ہے, ان کا عقیدہ ہے کہ ایسا ہوگا. ہمارا 7 جنموں کا. اس کے لیے پنڈت لازمی ہے, یہ خود بھی کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں, وہ خود نہیں کر سکتے, پنڈت کی ضرورت پڑتی ہے, وٹنس کی ضرورت پڑتی ہے, اور اس کے بعد پنڈت رجسٹرڈ ہونا چاہیے, پنڈت کے لیٹر. جی, اور یہ منگل سوتر بھی ہونا چاہیے. منگل سوتر بھی ایک نشانی ہے. جی, منگل سوتر ڈالا جاتا ہے کہ بھئی آج سے تم میری وائف ہو, تو ایز اے سمبل کے طور پر پرامس کیا جاتا ہے کہ یہ آج سے تم میری وائف ہو. وہ سندور بھی تھوڑا میں نے بھی لگایا تھا. جی جی جی, یہ دلہا کو لگتا ہے, وہ دلہن کو لگتا ہے. اچھا, دلہن کو لگتا ہے وہ, کہ ایک نشانی ہے کہ آج سے تم میری وائف ہو, یہ اس کی نشانی ہے, اور میں تمہیں کبھی بھی کسی حال میں چھوڑوں گا. ایج کرائٹیریا کیا ہے؟ یہ اس کی منگلم بھگوان وشنو منگلم کرونن بھجم منگلم کنڈلاکاکشی. یہ ایک میں بولا یہ بہت ہو نہ جائے کہ ایسا نہیں, بہت لمبا ہے. یہ ایک پھیرے کا بتا رہا ہوں کہ حالات کوئی بھی ہو, میں مختصر یہی بتانا چاہوں گا کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. تو ایج کرائٹیریا کیا ہے اس میں؟ ایج جو ہے وہ 18 ایئرس ہونی چاہیے. قانون ہے یا مذہب کے حساب سے بھی؟ نہیں, ہمارے یہاں ہم لوگوں نے پاکستان کا جو لاز ہیں, ہندو لاز ہیں, اس میں 18 ایئرس رکھی ہوئی ہے. اور میرج سرٹیفکیٹ بھی, وہ جو پنڈت اگر رجسٹرڈ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ میرج سرٹیفکیٹ ریلیز کرے گا. وہ اس طریقے سے ٹھیک ہے, واضح ہو گیا. یہی سوال علامہ صاحب آپ سے پوچھوں گا اسی سادگی کے ساتھ, اسی آج جانا طریقے کے ساتھ, کہ نکاح کے لیے پنڈت, مولوی اور پریسٹ کا ہونا ضروری ہے؟ 2 لوگ آپس میں کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نکاح کو پروردگار عالم نے ایک ایسا وسیلہ قرار دیا ہے, اور یہ ایک رشتہ سببی ہے جس کے تحت جو ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت جو ہے وہ صیغہ نکاح کے بعد ایک دوسرے کے لیے محرم ہو جاتے ہیں. اور اتنا مبارک اور محترم رشتہ ہے کہ قبولیت دعا کے اوقات میں سے ایک وقت وہ ہے کہ جب نکاح ہو رہا ہو. اسلام نے تو بیوی کو شوہر کے لیے اس طرح سے پیش کیا ہے, وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. کیا وعدے اور کیا وہ, انتم لباس لہن. اب مجھے بتائیے, لباس آپ کے بدن سے, ہم سب پہنے ہوئے لباس کتنا دور ہے, کتنا قریب ہے, آپ کے بدن سے چپکا ہوا ہے لباس. یعنی اللہ فرمانا چاہتا ہے قرب اتنا ہو کہ کوئی اس کی بات تم سے نہ چھپی ہو, تمہاری بات اس سے نہ چھپی ہو, تم ایک دوسرے کے رازدان بن جاؤ. تو نکاح ایک ایسا مبارک رشتہ ہے, اور اس کے اندر مکتب اہل بیت کے اندر جو آپ دیکھیں گے تو نکاح کے بارے میں لکھا یہی ہے کہ اگر عالم دین پڑھا رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر لڑکا اور لڑکی اگر عربی میں صیغے خود پڑھ سکتے ہیں تو خود پڑھ لیں, اور اگر عربی میں پڑھنے پہ قادر نہ ہیں تو اردو میں ایسے الفاظ جو عربی کے معنی کو پہنچا دیتے ہوں, وہی ترجمہ ہو جو ایجاب اور قبول پہ دلالت کرتا ہو, اگر وہ خود پڑھ لیں تو ہو جاتا ہے. گواہوں کا ہونا نکاح میں واجب نہیں ہے, مستحب ہے. ہو تو اچھی بات ہے, نہ ہو تو ضروری نہیں ہے. البتہ طلاق میں گواہوں کا ہونا واجب ہے, کیونکہ طلاق میں جدائی ہو رہی ہوتی ہے, اور نکاح کے اندر گواہ کا ہونا مستحب ثابت کیا گیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ نکاح بھی, اور جیسے بھی ہمارے بشپ صاحب عرض کر رہے تھے, پہلے وقت سے حضرت آدم علیہ السلام نے جب خلق کیا تو ان کی نگاہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ پر جب پڑی ہے, تو آپ کو پروردگار نے جو انسان کو مرد اور عورت کے حساب سے خلق کیا ہے تو ایک جبلت ہوئی, یعنی ایک اٹریکشن ہوئی. تو اللہ کی آواز آئی کہ اے آدم کیا جانا چاہتے ہو قریب؟ کہاں؟ کہا ابھی میں نے تمہیں اس کے لیے حلال نہیں کیا ہے. چنانچہ اللہ نے اپنے اذن سے حضرت حوا کو حضرت آدم کے لیے حلال کیا. اس دن سے اولاد آدم میں یہ نکاح کی ریت پڑ گئی کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ عقد کریں, زواج کریں, شادی کریں, اور اس کے بعد انسانیت کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے. وجہ صرف یہی تھی تاکہ انسانیت بے باک نہ رہے, اور یوں کہیں کہ آزاد نہ رہے, ایک معاشرے کی صورت میں, ایک سوسائٹی کی صورت میں رہے. اور یہی سارے مذاہب کی خوبصورتی اور اسلام کی خوبصورت. جی, ایک مختصر توقع لے رہے ہیں, کیا عمدہ گفتگو ہو رہی ہے, انسانیت کو سموئے بیٹھے ہیں ہم, اور اسی طرح نسل کی افزائش کا سلسلہ بھی آگے بڑھتا ہے. آپ کو پتہ ہے دیوالی کے دن گزرے ہیں, اور دیوالی کے ہی حوالے سے آج میں منوج صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس پہ بھی ذرا ہمیں بتائیں, اور پھر میں جاننا چاہوں گا یہ جو دیگر رسومات ہیں جسے ہم ہیلوئین کہتے ہیں یا دیگر چیزیں, وہ کس حد تک جڑی ہوئی ہیں کرسچینٹی کے ساتھ, اور اسلام ان رسومات کو کیسے دیکھتا ہے, کیا یہ کلچرل چیز ہے یا پھر کوئی مذہبی عمل ہے. ایک لوٹ کے آئیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے. دیگر مذاہب یہاں تشریف فرمائے, علامہ جواد آبدی صاحب تشریف فرمائے, پنڈت منوج صاحب تشریف فرمائے, خادم بھٹو صاحب, اور پاکستان کے وہ لوگ جو ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, جو اس میں خوبصورتی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ان کی نظر کی کمال اور ان کی خوب بصارت ہے کہ جو ہمیشہ پازیٹیو چیزیں دیکھتے ہیں. لہٰذا ہمارے اندر ایک خاص محبت اور الفت کا رنگ بیدار ہو چکا ہے. ہم ایک دوسرے کو سمو چکے ہیں اپنے اندر, اور اسی طرح ہم ایک دوسرے کے عقائد کو بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, الفت کی نظر سے دیکھتے ہیں. میں یاد رکھ رہا ہوں کہ لاسٹ ٹائم جب
पंडित साहब आए थे तो आपने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत सा तोहफा इनायत फरमाया था। अब चूंकि दिवाली के दिन गुजरे, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि एक खूबसूरत सी नात, बल्कि कुछ चंद आशार आप सुना दें तो हमें लुत्फ आ जाएगा। मुफलिसे जिंदगी अब ना समझे कोई, मुफलिसे जिंदगी अब ना समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दुरूद, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दुरूद, एक पत्थर को आईना गर मिल गया, मुफलिसे जिंदगी। भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसका दीवाना हूँ, उसका मजज़ूब हूँ, क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। उसका दीवाना हूँ, 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 उसका मजबूब हूँ, क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ। सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, मुझको इतना तो ज़्यादा सफर मिल गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुझको इतना तो ज़्यादा सफर मिल गया। मुफलिसे जिंदगी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह, अब ना समझे कोई, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया, वाह माशाअल्लाह, जगमगाए ना क्यों बहुत खूब बहुत खूब, मेरा अक्से दुरूद, बहुत खूब माशाअल्लाह। एक पत्थर को आई ना घर मिल गया, सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको इसके अजर दे खूबसूरती के साथ। जिंदगी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, और हमारे वतन पाकिस्तान के लिए एक दुआ मैं जरूर करना चाहूँगा कि खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिलता रहे सदियों, यहाँ पर खिजा को भी गुजरने की मजाल ना हो। खुदा करे मेरे हम हर वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। आमीन। पाकिस्तान आमीन आमीन आमीन। बहुत अच्छे अल्लामा साहब, सवालात का सिलसिला दोबारा से वहीं से जोड़ना चाहूँगा। क्या खूबसूरत अंदाज से इन्होंने इश्क नबी का इजहार किया है सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लामा साहब, अब आखिरी अदवार में हम जब देखते हैं तो आज के दिन से लेकर क़यामत के दिन और उसके फासले में कितना वक्त रह गया? कोई ऐसा है जो वक्त का तयन कर सकता है, बता सकता है कि वो आखिरी रहनुमा कब आएगा और क्या हुलिया रखता होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में एक आयत है, इक़्तरबतिस्साअ वंशक़्क़तिल क़मर, क़यामत करीब आ गई और चाँद दो टुकड़े हो गया। ये उस वक्त की आयत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से चाँद को दो टुकड़े किया। इक़्तरबतिस्साअ वंशक़्क़ल क़मर। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त कुरान ने कहा कि क़यामत करीब है और अभी 1443 साल गुजर चुके, अभी क़यामत की निशानियाँ कुछ न कुछ बाकी हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस परवरदिगार का करीब इतना दूर है, वाह वाह वाह, तो उसने अगर क़यामत को हमसे दूर रखा है तो कितना रखा है। देखिए, मुहिम ये नहीं है कि क़यामत दूर है या करीब है, मुहिम ये है कि हमारी क़यामत के लिए तैयारी क्या है। इम्तिहान का नतीजा का माना है बच्चे को उसकी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, तालिब इल्म को फ़िक्र ही होनी चाहिए कि मैंने इम्तिहान दिया कैसा है। और ये बहुत
مشاہدے کی بات ہے کہ جو امتحان صحیح دے کے بیٹھتے ہیں نا وہ پھر تاریخ ڈھونڈتے کہ امتحان کا نتیجہ آنا کب ہے. نتیجے کی فکر انہیں لگی ہوئی ہوتی ہے کہ جو امتحان ایسا دے کے بیٹھے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ ہماری پکڑ ہونے والی ہے. قیامت کا وقت نہ بتانے کے اندر بھی ایک مصلحت ہے. اگر کسی کو یہ بتلا دیا جائے کہ تمہاری مثلا موت فلاں وقت ہے یا تمہاری مثلا قیامت اس وقت واقع ہو جائے گی تو انسانیت جمود کا شکار ہو جائے گی. انسانیت میں جو سرکولیشن ہے یہ ختم ہو جائے گی. یہ جو چکر چل رہا ہے یہ رک جائے گا. یہ کاروبار زندگی کا پہیہ رک جائے گا. لہٰذا اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے. قیامت کے علم کو پروردگار نے اپنی ذات سے منسوب رکھا ہے. چنانچہ ہمیں اس کے لیے آمادہ رہنا چاہیے. اس زندگی کو اس زندگی کا مقدمہ بنا کر گزارنا چاہیے. جیسے بھی ایک لفظ پڑھ رہے تھے غالباً ہمارے پیشاب صاحب نے پڑھا یا ہمارے چوہان صاحب نے پڑھا کہ ساری کتابوں میں یہ ہے کہ جو چوہان صاحب ہی کہہ رہے تھے کہ جو بھی کرو گے وہ آپ دیکھو گے. بالکل قرآن میں یہ آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی اچھائی دیکھو گے ذرہ برابر بھی برائی. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں نے کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کیا. ہمیں دیکھنا چاہیے چھوٹا بھی ہے تو خدا دیکھ رہا ہے اور نیکی اگر چھوٹی ہے تو کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے کیونکہ اللہ کے پاس محفوظ ہے. ٹھیک واضح ہو گیا. خادم صاحب چونکہ پروگرام کا آخری لمحہ ہے قیامت کے حوالے سے ہم ایک سنگل تھاٹ جو پہلی چیز دماغ میں لے کر آئیں وہ کیا ہے؟ یاجوج ماجوج کا آنا, دجال کا آنا یا اینٹی کرائسٹ جسے ہم کہتے ہیں یا پھر قوموں کا ایک ہو جانا. عیسیٰ علیہ السلام کا اصل معنوں میں استقبال کون لوگ کریں گے؟ ایکچولی جو بائبل مقدس جو ہمیں بتاتی ہے کیونکہ حضور یسوع المسیح نے خود فرمایا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سنو کہ قومیں جو ہیں وہ آپس میں لڑائیاں ہوں گی اور افواہیں پھیلیں گی, پھر قوم پر اور سلطنت پر کیا کرے گی؟ چڑھائی کرے گی. اور یہ مصیبتوں کا شروع ہوگا, اینڈ نہیں ہوگا, یہ شروع ہوگا اور تم گھبرا نہ جانا. ٹھیک ہے. پھر ہماری ایک بائبل مقدس میں کتاب ہے جسے ریولیشنز کہتے ہیں, نبوت کی کتاب, مکاشفہ کی کتاب. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان سب واقعات سے پہلے 2 انبیاء کرام جو ہیں وہ زمین پر آئیں گے. اچھا جی, جو پوری دنیا میں جو ہے وہ نبوت کریں گے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. وہ پہلے انبیاء سے, اچھا وہ نئے انبیاء نہیں ہوں گے. اچھا جو پہلے انبیاء تھے ان میں سے 2 کو جو ہے نا بھیجا جائے گا اور وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ نبوت کریں گے. اچھا. اور ان کا جو عرصہ ہے وہ 1260 دن ہے ان کی نبوت کا. اچھا. اور اس کے بعد جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک حیوان بیسٹ جو ہے جسے ہم ابلیس کہتے ہیں وہ کیا کرے گا کہ ان سے لڑائی کرے گا اور ان کو قتل کر دے گا. اچھا. ٹھیک ہے. اور 3 دن تک جو ان کی لاشیں ہیں وہ اس شہر میں پڑی رہیں گی جو جس شہر میں ان کو قتل کیا جائے. وہ ایک بڑا شہر ہے. اچھا. اس شہر کا نام جو ہے وہ مینشن نہیں کیا گیا. اچھا. اور لوگ جو ہیں وہ خوشی منائیں گے. اچھا. اور پھر اس ابلیس کی جو ہے وہ پرستش کریں گے. اور وہ زمانہ جو ہے اس کے بعد والا وہ آمد ثانی کا زمانہ ہے. اچھا. ٹھیک ہے. کیونکہ جب انبیاء کرام اس زمین پر اپنی زمینی خدمت کے لیے آئے تو انہوں نے راہ حق کی تعلیم دی سب کو کہ خدا کیا چاہتا ہے, خدا کی مرضی کیا ہے, خدا کی تعلیمات کیا ہیں. لیکن کئی لوگوں نے قبول کیا, کئی نے نہیں کیا. لیکن اب بھی جو ہے ان کو تعلیم کی ضرورت ہے. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو خدا کی جو اپنی مرضی ہے وہ کب پوری ہو وہ وہی جانتا ہے. وہ اپنی منشا میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اب کیونکہ سن 2000 جب ملینیم چینج ہوا جی تو ایک کیلنڈر کے متعلق ہم سنتے تھے کہ جس کیلنڈر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ دنیا کا آخری سال ہے اور اب جو ہے وہ دنیا ختم ہو جائے گی. صحیح ہے. اور 2000 میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے یعنی کہ یہ افواہیں پھیلیں اور لوگ پریشان تھے کہ یار کیا ہوگا یہ. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک قوم ایسی تھی جن کا کیلنڈر تھا, جن کا ایمان تھا کہ یہ ہمارا جو ہے آخری سال ہے. جی ایسا ہی ہے. لیکن یہ بات واضح ہو گئی
کہ ان کا کیلنڈر جو ہے وہ خدا سے میچ نہیں کرتا. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات ہے. اس کا اپنا کیلنڈر ہے، وہ جانتا ہے چیزیں کب ہوں گی. بہت بہت شکریہ بشپ خادم بھٹو صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ پنڈت منوج چوہان صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ علامہ سید جواد حیدر عابدی آپ کا، بہت بہت شکریہ. سب خواتین و حضرات آپ کی توجہات کا تو انتہائی شکریہ میں ادا کروں گا. کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ پروگرام کو سنتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں. میں اس تسلسل جاری رکھنے کا خواہش مند ہوں. اگلے ہفتے جب لوٹ کر آئیں گے انشاءاللہ یہ دوست احباب بیٹھے ہوں گے، انہی سے باتیں ہو رہی ہوں گی اور وہی باتیں ہو رہی ہوں گی جن کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں. جو خوبصورتی آپ تلاش کر رہے ہیں، جس خدا کو آپ تلاش کر رہے ہیں، مختلف ذہنوں میں سے اور مختلف دلوں میں سے نکل کر وہ آپ کے سامنے ہوگا اور اس انداز سے ہوگا کہ وہ جلوہ نما ہوگا آپ کی فکر میں. اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا. اللہ کی امان میں.